अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, अपनी और अपने घर वालों की सेहत और हिफाजत का ख्याल रख रहे होंगे और हकूमती इदारों की तरफ से दी गई हदायत पर मुकम्मल अमल कर रहे होंगे। इसके साथ साथ ये दुआ भी करते रहिए कि अल्लाह ताला हमें खैर व आफ़ियत से रखे और इस वबा से जल्द निजात दिलाए। आमीन। अच्छा बच्चों, ज़रा ये तो बताएं कि हम कौन सी नज़्म पढ़ रहे हैं? कुछ याद आया? ज़रा अपने ज़हन पर ज़ोर डालिए। फिर ये भी ज़रा सोचिए कि पिछले 2 असबाक में हमने कितने अशार पढ़े हैं उस नज़्म के, और फिर ये भी सोचिए कि इस नज़्म में हमने किसकी तारीफ़ पढ़ी है। उम्मीद है आपको पिछले दोनों असबाक याद आ गए होंगे। जी हाँ, अक्सरियत इस बात को समझ गई होगी कि हम नज़्म हमद ही पढ़ने जा रहे हैं और मैं नज़्म हमद का ही जिक्र कर रहा था। आज हम इस नज़्म के आखिरी 2 अशार पढ़ेंगे और इसके साथ ही अशार की तशरीह और तफ़हीम का सिलसिला ख़त्म हो जाएगा। ये नज़्म हमद बारी ताला है, इसके शायर अमीर मीनाई हैं और आज के सबक के जो हमारे मकासद हैं वो ये हैं कि हम इन 2 अशार में इस्तेमाल होने वाले मुश्किल अल्फाज के मानी सीखें और इन अशार की तशरीह कर सकें। जैसा कि आप जानते हैं कि सबक शुरू करने से पहले हम मुश्किल अल्फाज और उनके मानी सीखते हैं। ये अल्फाज हो सकता है आपको उस कदर मुश्किल ना लग रहे हों, लेकिन जैसा कि पिछले सबक में अर्ज़ किया था कि नए अल्फाज का मतलब ये है कि ये इस नज़्म में, इस मज़मून में, इस कहानी में जो हम पढ़ने जा रहे हैं, इसमें किस अंदाज से इस्तेमाल हुए हैं, उनका हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। इस हवाले से इन अल्फाज को जानना ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए ज़रा अल्फाज सीखते हैं। चमन, बाग। अब देखिए, चमन का आप कह सकते हैं कि हमें इसका मानी पहले से मालूम है, लेकिन इस नज़्म में चमन से मुराद दुनिया ली गई है। तो देखिए एक नया मानी हमारे सामने आया कि चमन को हम दुनिया के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह बू से मुराद है यहाँ पर खुशबू। अच्छा बच्चों, यहाँ ये भी वजाहत करता चलूँ कि बू से मुराद कोई बुरी स्मेल, बुरी बदबू नहीं होती। जो बदबू है उसके साथ बद का लिखा होना ज़रूरी है। बू का मतलब सिर्फ एक एहसास है। अगर ये अच्छा एहसास हो, आपको अच्छा लगे, तो उसे कहेंगे खुशबू। अगर ये बुरा एहसास हो तो हम इसे कहेंगे बदबू। तो बू एक एहसास है, इसलिए बू से मुराद बदबू ना लिया जाए। बदबू जब साथ बद लिखा हो तो तब हम कहेंगे ये बदबू है। बुरी, बद का मतलब है बुरी, ये बुरी बू है। जब खुशबू लिखा होगा हम कहेंगे ये खुशबू है, ये अच्छी बू है। तो बू ज़ाती तौर पर ना अच्छी होगी ना बुरी होगी, ये तो एक एहसास का नाम है। अगर अच्छी है तो खुशबू और बुरी है तो बदबू। अब आम जिंदगी में और रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हुए आप ये नहीं आइंदा कहेंगे कि यहाँ से मुझे बू आ रही है, आप कहेंगे बदबू आ रही है या खुशबू आ रही है। सिर्फ बू तो एहसास है, क्योंकि अगर आप सिर्फ ये कहेंगे मुझे बू आ रही है तो इससे ये मतलब वाज़े नहीं होगा कि अच्छा एहसास है या बुरा एहसास है। अगला लफ्ज़ है बच्चों बागबान। बागबान का मतलब है बाग का निगरान, माली। अब इस नज़्म में ये लफ्ज़ अल्लाह ताला के हवाले से इस्तेमाल हुआ है कि ज़मीन, ये दुनिया एक चमन है, एक बाग है और अल्लाह ताला इसका निगरान है। इसके आगे लिखा हुआ है महरम राज। महरम का मतलब है जानने वाला, राज पर्दा। महरम राज, राज का जानने वाला, जो राजों से वाकिफ हो। राजदान, राज को छुपा कर रखने वाला, जो हमारे राजों को अपने पास रखता है। अब आते हैं आज के पहले शेर की तरफ। शेर है रंग तेरा चमन में बू तेरी, खूब देखा तो बागबां तू है। बच्चों, जो पहला मिसरा है उसमें लिखा हुआ है रंग तेरा।
رنگ تیرا کا مطلب ہے زمین پر اللہ کی حکومت ہے، یہ اس کا مفہوم ہے، معنی نکلتا ہے۔ رنگ تیرا ہے یعنی ہر طرف اللہ کا رنگ چھایا ہوا ہے، ہر طرف اس کی حکومت ہے، ہر طرف اس کی نشانیاں ہیں۔ چمن میں بو تیری، چمن کا مطلب ہے باغ میں، بو تیری یعنی دنیا کے باغ میں اللہ کی خوشبو ہے۔ تو میں نے پہلے وضاحت کی نا کہ بو ایک احساس ہے، اور ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کے حوالے سے جب احساس ہے تو وہ خوشبو ہی خوشبو ہے۔ اس لیے ہم کہیں گے کہ رنگ تیرا چمن میں بو تیری، یعنی یہ دنیا ایک باغ ہے، اس میں ہر طرف اللہ تعالیٰ کی حکومت ہے، اور اس کا ہی پیغام یعنی خوشبو ہر طرف پھیل رہی ہے۔ دیکھو بچوں، جس طرح کسی باغ میں جاؤ اور اس میں گلاب کے پھول زیادہ ہوں یا کوئی موتیے کے پھول زیادہ ہوں تو ہم کہیں گے بھائی اس باغ میں تو ہر طرف گلاب کی خوشبو پھیلی ہوئی ہے، گلاب کی حکومت ہے، یہاں تو گلاب کا رنگ چڑھا ہوا ہے، یہاں تو موتیے کا رنگ چڑھا ہوا ہے، یعنی وہ چیز غالب ہے، یعنی وہ چیز زیادہ ہے۔ تو بچوں، اس دنیا میں سب سے زیادہ طاقتور کون ہے؟ کون خالق ہے؟ کون مالک ہے؟ کس کی حکومت ہے؟ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کی۔ اس لیے ہم کہیں گے کہ اس باغ میں، یہ دنیا، یہ کائنات، یہ جو سارا باغ ہے، اس پہ اللہ کا رنگ چڑھا ہوا ہے، یعنی اس کی حکومت ہے۔ اچھا، یہ بھی یاد رکھو کہ چمن کیوں کہا گیا ہے؟ دیکھو بچوں، یہاں انسان ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت خوبصورت پیدا کیا ہے، اللہ نے اپنی نعمتیں ہمارے لیے پیدا کی ہیں، تو باغ خوبصورت ہوتا ہے، اس میں پھول ہوتے ہیں، انسان بھی تو پھول ہے نا، اللہ کی بہت پیاری مخلوق ہے، اس کے لیے اللہ نے بہت سی نعمتیں پیدا کی ہیں، درخت، پھول، پودے، باغات، دریا، ندی، نالے، اور یہ پھل، سبزیاں، کیا کچھ اللہ نے ہمارے لیے پیدا کیا ہے۔ تو یہ ایک خوبصورت باغ ہے پوری دنیا، اور اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرنے والا ہے۔ اگلے مصرعے میں شاعر کہتا ہے، خوب دیکھا تو باغباں تو ہے، یعنی اے اللہ تو بہترین حفاظت کرنے والا ہے۔ خوب دیکھا یعنی اے اللہ تیرے جیسا کوئی اور نہیں دیکھا، یعنی اے اللہ تو بہترین مالی ہے، بہترین حفاظت کرنے والا ہے۔ باغباں تو ہے یعنی تو سب سے اچھی حفاظت کرنے والا ہے۔ تو اس کا مفہوم یہ ہوا کہ یہ دنیا ایک باغ ہے، اور اللہ تعالیٰ اس باغ کی حفاظت کرنے والا ہے، اور سب سے بہترین حفاظت کرنے والا ہے، اس کا بہترین انتظام چلا رہا ہے، کوئی خامی نہیں ہے، کوئی کمی نہیں ہے۔ اب جب آپ اپنی نوٹ بک میں لکھیں گے تو تشریح کے لیے جو اہم نکات ہیں وہ یہ ہو سکتے ہیں، ان نکات کو سامنے رکھ کر پھر آپ اپنے الفاظ میں تشریح لکھیے کہ اس شعر میں دنیا کو ایک باغ سے تشبیہ دی گئی ہے۔ تشبیہ کہتے ہیں جب ہم کسی چیز کو ملاتے ہیں نا دوسری چیز کے ساتھ، خوبی ایک جیسی ہو، یعنی دیکھو جیسے چاند سفید ہے، خوبصورت ہے، اور کوئی بچہ پیارا ہو تو ماں اس کو کہتی ہے میرا بیٹا چاند کی طرح ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے ماں نے اپنے بیٹے کو چاند سے تشبیہ دی ہے، یعنی اس سے ملایا ہے۔ تو شاعر نے اس دنیا کو ایک باغ سے تشبیہ دیا ہے، باغ سے ملایا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو باغبان کہا گیا ہے۔ جس طرح ایک اچھا مالی اپنے باغ کی مکمل نگرانی کرتا ہے، ایک ایک پودے اور پھول کی دیکھ بھال کرتا ہے تاکہ ان کو نقصان نہ پہنچے، اسی طرح اللہ تعالیٰ کی ذات اس دنیا کے باغ میں موجود انسانوں کی مکمل حفاظت کرتی ہے۔ انسانوں پر اللہ تعالیٰ اپنا رحم اور کرم کرتا ہے، انسانوں کی تمام ضروریات کو پورا کرتا ہے، یعنی اس جیسا، اللہ تعالیٰ جیسا کوئی باغبان نہیں ہے، وہ بہترین باغبان ہے، وہ اکیلا ہے، واحد ہے۔ بچوں، اب آتے ہیں اس نظم کے آخری شعر کی طرف۔ شعر سنیے، محرم راز تو بہت ہیں امیر، امیر شاعر کا نام ہے، دیکھو اس نے اپنے شعر میں اپنا نام استعمال کیا ہے۔ محرم راز تو بہت ہیں امیر، جس کو کہتے ہیں رازداں تو ہے۔ پہلے تو معنی ہم نے پڑھ لیے ہیں، اب اس کا مفہوم دیکھتے ہیں۔ اس شعر میں شاعر نے کیا کیا ہے؟ اپنا تخلص استعمال کیا ہے۔ تخلص بچوں کیا ہوتا ہے؟ وہ مختصر نام، چھوٹا سا نام جو شاعر اشعار میں اپنے نام کی جگہ استعمال کرتے ہیں۔ کبھی کبھی اپنے اصلی نام کو استعمال کر لیتے ہیں، کبھی کوئی اور چھوٹا سا نام رکھ لیتے ہیں۔ بس یوں سمجھ لیجئے کہ جب شعر کے اندر شاعر اپنا ایک چھوٹا سا نام استعمال کرتا ہے تو اسے تخلص کہتے ہیں، اور یہ آخری شعر ہوتا ہے، اور اس شعر کو پھر مقطع بھی کہتے ہیں۔ مقطع، قطع کر دینے والا، کاٹ دینے والا، یعنی نظم کا آخری شعر۔ تو پہلا مصرعہ کیا ہے؟ محرم راز تو بہت ہیں امیر۔ محرم راز کیا ہے؟ رازوں کو جاننے والا، جو ہمارے رازوں کو، چھپی ہوئی باتوں کو، جو ہمارے پردے کی بات ہوتی ہے
اس کو جانتا ہے۔ بہت ہیں یعنی بہت سے ساتھی انسان ہیں جو میرے رازوں کو جانتے ہیں، میری باتوں کو جانتے ہیں۔ تو اس کا کیا مفہوم ہوگا پہلے مصرے کا؟ ویسے تو دنیا میں بہت سے انسان ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم آپ کے رازدان ہیں، یعنی آپ کے رازوں کو جانتے ہیں، ہم آپ کے راز کو چھپا کر رکھیں گے۔ دوسرا مصرع ہے، جس کو کہتے ہیں رازداں تو ہے۔ جس کو کہتے ہیں رازداں یعنی سچا رازدان، جو صحیح حفاظت کرنے والا ہے، جو باتوں کو اچھی طرح چھپا کر رکھتا ہے، جو دوسروں کو نہیں بتاتا، جو دوسروں کے سامنے ہماری غلطیاں ظاہر نہیں کرتا۔ کون ہے؟ تو ہے۔ تو سے مراد اللہ تعالیٰ کی ذات۔ تو ہے یعنی اے اللہ تو ہی ہے۔ تو اس کا مفہوم کیا ہوا دوسرے مصرے کا؟ اے اللہ تجھ سے اچھا رازدان کوئی نہیں ہے، تو میرے رازوں کو چھپا کر رکھتا ہے، وہ دوسروں پر ظاہر نہیں کرتا۔ اب آخری شعر کی تشریح کے لیے اہم نکات کیا ہو سکتے ہیں کہ اس شعر میں شاعر امیر مینائی نے خود کو مخاطب کیا ہے، یعنی خود کو پکارا ہے، بلایا ہے، بات کی ہے، اپنا نام استعمال کیا ہے۔ جب شاعر اپنا مختصر نام شعر کے اندر استعمال کرے تو اس شعر کو مقطع کہتے ہیں، اگر وہ آخری شعر ہو تو۔ امیر مینائی کہتے ہیں کہ دنیا میں بہت سے انسان ہمارے رازدان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن وہ کبھی نہ کبھی ہمارا راز دوسروں کو بتا دیتے ہیں۔ انہیں ہمارے سارے راز معلوم بھی نہیں ہوتے، جو تھوڑے بہت معلوم ہوتے ہیں کبھی کبھی وہ دوسروں پر ظاہر کر دیتے ہیں۔ وہ کبھی ہم سے ناراض ہو جاتے ہیں، کبھی انہیں ہماری کوئی بات پسند نہیں آتی تو وہ دوسروں کو بتا دیتے ہیں۔ لیکن ایک ذات ایسی ہے جو ہماری غلطیوں کے باوجود ہمارے رازوں کو چھپا کے رکھتی ہے، وہ کسی پر ہمارا راز ظاہر نہیں کرتی، اور وہ بڑی ذات، وہ عظیم ذات بچوں کون سی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی۔ اللہ تعالیٰ کی عظیم ذات ہماری غلطیوں پر پردہ ڈال دیتی ہے، چھپا دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا راز کسی پر ظاہر نہیں ہونے دیتا، وہ ہماری عزت کو کم نہیں ہونے دیتا، اس لیے وہ سب سے سچا رازدان ہے۔ تو شاعر نے کہا ہے کہ اے میرے اللہ، میرے بہت سے رازدار بنتے ہیں دنیا میں، لیکن جو میرا سچا رازدار ہے، جو میرا دوست ہے، جو میرے سارے رازوں پر پردہ ڈالتا ہے، جو میری باتوں کو چھپا کے رکھتا ہے، اور سب سے بڑی بات بچوں یہ ہے کہ میری غلطیوں کے باوجود پھر مجھ سے محبت بھی بہت کرتا ہے، مجھ پر اپنا فضل، اپنا کرم بھی بہت زیادہ کرتا ہے۔ میں غلطیاں کروں پھر معافی مانگوں تو معاف بھی کر دیتا ہے، میرے پردے رکھ دیتا ہے، میری باتوں کو چھپاتا ہے، اور میری عزت دنیا میں بڑھا دیتا ہے۔ غلطی کر کے جب میں معافی مانگ لیتا ہوں تو پھر وہ مجھ سے خوش ہو جاتا ہے، اور وہ اچھا دوست، وہ رازدار کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ آپ کو دوبارہ بتاتا چلوں کہ یہ آخری شعر ہے اور اسے ہم کہتے ہیں مقطع۔ مقطع، یہ دوسری لائن میں لفظ لکھا ہوا ہے مقطع، اس کو سرخ کر دیا گیا ہے تاکہ آپ کو سمجھ آئے۔ مقطع، مقطع کا مطلب ہے کاٹنے والا۔ تو آخری شعر ہے، اس میں شاعر نے اپنا تخلص استعمال کیا ہے۔ بچوں پچھلے دونوں اسباق میں نے کوشش کی تھی کہ آپ کو یہ سکھاؤں کہ غزل، نظم، حمد یا کسی بھی شعر کی تشریح شروع کرنے کے مختلف انداز ہوتے ہیں۔ صرف آپ ایک ہی جملے سے کہ شاعر اس شعر میں کہتا ہے، اس انداز سے شعر کی تشریح ہمیشہ شروع نہ کیجیے۔ آج کچھ نئے نمونے آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ ذرا پہلا نمونہ دیکھیے۔ اس شعر میں شاعر نے اپنی غلطیوں کو تسلیم کیا ہے، یا اپنی تعریف کی ہے، آپ یوں لکھ سکتے ہیں، یا اللہ تعالیٰ سے مدد مانگی ہے، یا اللہ تعالیٰ کو اپنا دوست کہا ہے۔ وہ اس شعر میں جو بھی بات ہے اس حوالے سے آپ شروع کر سکتے ہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ کو اپنا سچا دوست قرار دیتا ہے، آپ اس طرح بھی شروع کر سکتے ہیں۔ یا دوسرا نمونہ دیکھیے، جیسے وہ مقطع ہے، آخری شعر ہے، تو اس کو آپ یوں شروع کر سکتے ہیں۔ یہ نظم حمد کا آخری شعر ہے، اس میں شاعر نے اپنا تخلص استعمال کیا ہے، اسے مقطع کہتے ہیں۔ مقطع میں شاعر نے بتایا ہے، آپ یوں شروع کر سکتے ہیں۔ اچھا، آپ براہ راست یوں بھی شروع کر سکتے ہیں، مقطع میں شاعر نے اپنا اللہ تعالیٰ کو رازدار قرار دیا ہے۔ پھر اگلا نمونہ ہے، نظم کا یہ شعر بہت خوبصورت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی دو صفات کو بڑی خوبی سے بیان کیا گیا ہے۔ پھر آخری نمونہ لکھا ہوا ہے، اس شعر میں شاعر نے اللہ تعالیٰ کو دنیا کے چمن کا مالی کہا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اے میرے پیارے اللہ، آگے جو آپ نے بات لکھنی ہے اس کو جاری رکھیے۔ امید ہے اب آپ تشریح لکھتے ہوئے مختلف انداز استعمال کریں گے ہر شعر میں۔ اس طرح یہ آپ کو لکھنے کے مختلف انداز بھی آئیں گے
آپ کی تحریر بھی اچھی ہوگی اور پڑھنے والے کو یہ بھی اندازہ ہوگا کہ آپ لگی لپٹی رٹا لگا کر کسی جگہ سے پڑھ کر نہیں لکھ رہے، بلکہ خود سمجھ کر اور اپنے الفاظ میں لکھ رہے ہیں۔ بچوں، اب ہم اپنے سبق کے اختتام تک پہنچ گئے۔ امید ہے آپ کو دونوں اشعار کا مفہوم سمجھ آ گیا ہوگا۔ آپ نے دونوں اشعار کا مفہوم تشریح کے انداز میں، تشریح کے انداز کا مطلب ہے بہت طویل ابھی آپ نے نہیں لکھنا، چونکہ ابھی آپ تشریح لکھنا سیکھ رہے ہیں، تو کوشش کیجئے کہ 4 سے 5 لائنوں کے اندر مفہوم اور تشریح ملا کر اس انداز سے لکھیے کہ پڑھنے والے کو شعر کا مطلب سمجھ آ جائے۔ آپ نے ان دونوں اشعار کو بھی لکھنا ہے اور اس طرح پوری نظم مکمل ہو جائے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ایک ورک شیٹ بھی بھیجی جا رہی ہے، اس میں آج کے سبق کا اعادہ ہوگا اور پھر ایک گوگل فارم کی مدد سے ہم یہ بھی جائزہ لینے کی کوشش کریں گے کہ آپ کو آج کا سبق کتنا سمجھ آیا۔ اللہ حافظ۔